अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले उसी अफसोसनाक वाक़े के ऊपर बात करेंगे। सानिया सियालकोट हमने देखा है कि तमाम चाहे वो कौमी मीडिया हो या बैनुल अक़वामी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, तमाम के अंदर सानिया सियालकोट के हवाले से ही अभी तक खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से हमने देखा कि एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया जिसके अंदर मलिक अदनान को हुकूमत की जानिब से तारीफ़ी असनाद भी दी गई हैं, उनकी जुर्रत को एडमिट भी किया गया, एक्सेप्ट भी किया गया, उनके किरदार की काफ़ी तारीफ़ भी की गई है इन तमाम सूरत हाल के ऊपर। और फिर इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह किया है कि किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि जिस तरह हमने देखा है कि एक हजूम है वो सामने आता है और किसी के ऊपर भी तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाता है, फिर उसी को तशद्दुद का निशाना भी बनाता है, फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है, यानी कि खुद ही इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और फिर खुद ही वो हजूम जो है वो फैसला सुना देता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस अज़्म को दोहरा दिया है कि जब तक वो ज़िंदा हैं ऐसे किसी भी वाक़यात को दोबारा इनकी तकरार नहीं होने देंगे। सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ और कोई जो नरमी है वो नहीं बरती जाएगी। अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो बयान है ये फ़कत बयान की हद तक ही रहते हैं या फिर अमली सूरत भी जो है वो हमें होती हुई नज़र आती है। तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। सानिया सियालकोट के हवाले से हमने ये भी देखा कि उलमा कराम जो हैं वो कल श्रीलंकन हाई कमिश्नर के सामने भी वहाँ भी गए, वहाँ भी ताज़ियत का पैगाम जो है वो एक उलमा ने दिया है। अच्छा पैगाम है और अच्छी काविश है और यही नज़रिया जो है वो मुल्क पाकिस्तान की पहचान भी है और यही हमारा पाकिस्तान भी है कि हम किसी भी ऐसे शिद्दत पसंद जो अनासिर है, इंतहा पसंदी की जो सोच है वो हम उसकी नफ़ी करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पीडीएम के हवाले से भी हमने देखा कि महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया गया है 23 मार्च को। अपोजिशन और हुकूमत के में दरमियान जो है वो लफ्जी जो जंग है वो भी हमें होती हुई नज़र आ रही है तमाम सूरत हाल के ऊपर। और वज़ीर दाखिला की जानिब से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन को ज़िम्मेदारी का जो है वो किरदार अदा करना होगा। 23 मार्च या कौमी सतह के ऊपर एक ख़ास एक मनसूब दिन है, उस हवाले से पहले से ही तमाम जो इक़दामात हैं वो कर लिए जाते हैं, रास्ते बंद होते हैं। फिर अपोजिशन ये गिला करेगी कि जो रास्ते हैं वो बंद होते हैं, तो अपोजिशन को चाहिए कि या तो 7 दिन पहले अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लें या फिर 7 दिन बाद या फिर इत्तमाम की जो तारीख है उसको आगे ले जाएं। और फिर उसके साथ हम बात करेंगे, कल हमने देखा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने चेयरमैन नैब पेश हुए हैं, काफ़ी सख्त सवालात का उनको सामना भी करना पड़ा है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो तासुर दिया जा रहा है कि नैब हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ये तासुर बिल्कुल गलत है। इस हवाले से उन्होंने इन कैमरा इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त की जिसको मंजूर कर लिया गया है। तमाम तर कमेटी के अंदर क्या हुआ, मज़ीद क्या क्या सवालात उनसे किए गए, इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सानिया सियालकोट के ऊपर और इन तमाम तर अमूर के ऊपर हमें बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार और कालम निगार हैं राना अब्दुल रब साहब। राना साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और इन्हीं तमाम अमूर के ऊपर बिलखसूस सानिया सियालकोट के ऊपर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया टेलीफोनिक लाइन के ऊपर सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं वुसअतुल्लाह खान साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वुसअतुल्लाह खान से ही हम शुरू करेंगे। वुसअतुल्लाह खान साहब, ये मुझे बताइएगा कि हमने देखा कि 40 बरस पहले ये एक आग लगाई जाती है तमाम सूरत हाल के ऊपर, और फिर क्या वजह है कि 2021 में हम रह रहे हैं और उसके बावजूद भी हम ये आग नहीं बुझा पा रहे? ऐसे अवामिल क्या हैं जिसकी वजह से जो है ये हम एक ऐसे माशरे के अंदर बिल्कुल दाखिल हो चुके हैं? और फिर ऐसा क्या किया जाए, ऐसे किन अनासर की या किन नुकात की जो है वो हम तरवीज करें, तबलीग करें कि जो माशरे के अंदर जो अदम बर्दाश्त का जो पहलू है, ये जो रवैया है, इसको ख़त्म किया जा सके? जी। ये ठीक है कि ज़िया दौर में ये इस काम में तेज़ी आई, लेकिन काम तो ज़िया दौर से पहले ही शुरू हो चुका था जी। और पौधा तो लगाया जा चुका था। ज़ियाउल हक़ ने सिर्फ ये किया था कि इस पौधे की आबियारी पहले वालों से ज़्यादा की थी। सही। तो अब तो इस बात को भी 40 साल गुजर गए हैं। आखिर हम कब तक ये रोना रोते रहेंगे कि ये सब ज़िया दौर की वजह से है। ज़िया दौर के बाद परवेज़ मुशर्रफ आए, इस बीच बहुत सारी सिविलियन हुकूमतें आईं, इलेक्शन हुए, लोगों ने वोट दिए। लेकिन मसला वही है कि जो ज़िया दौर में क़वानीन तैयार किए गए थे, उस पे कभी भी रियासत, हुकूमत या उलमा ने फ़ैसला नहीं किया कि एक जगह बैठ के असर नौ जायज़ा लिया है उन क़वानीन का, ताकि उन क़वानीन का गलत इस्तेमाल ना हो सके। सही। और एक जो अगर कोई सुक़्म है या कोई कमी है तो या किसी भी बेसहारा या मज़लूम को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उन क़वानीन के ज़रिए,
تو ان سوراخوں کا تدارک کیا جائے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہ شدت آتی چلی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو محرومیاں ہیں، محرومیوں سے تیار جو خام مال ہے، جسے ہم نوجوان نسل کہتے ہیں اور جس کی آبادی پاکستان میں 60% ہے، اس کے لیے نہ تو کوئی متبادل مصروفیت تھی، نہ روزگار تھا، نہ بیانیہ تھا۔ تو لے دے کے جو سامنے دکانیں کھلی ہوئی تھیں، اس کی جانب وہ بڑھتا چلا گیا، اور ریاست جو ہے وہ جھکتی چلی گئی، کمپرومائز کرتی چلی گئی۔ ریٹ کا بہت شور مچایا جاتا ہے، ریاست کی ریٹ، لیکن رفتہ رفتہ وہ ٹکڑوں میں اور اب کرچیوں میں بڑھ چکی ہے۔ تو وہ وقت تو گزر چکا ہے، اب صرف ڈیمیج کنٹرول اور فائر فائٹنگ کا وقت ہے۔ پہلے تو آگ جو ہے لگی ہوئی وہ بجھائی جائے، اور صحیح۔ دوسرے یہ کہ جنہوں نے یہ زہر پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، زہر کا تریاق بھی انہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ زہر پھیلائیں اور مجھ سے کہیں کہ میں صفائی کروں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وہ واقعی پاکستانی ہیں اور سب پاکستانی ہیں، تو سب کو مل کے اپنے اپنے مفادات کی اینک اتار کے سوچنا پڑے گا۔ نہیں سوچیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، دنیا آپ کا انتظار نہیں کر رہی ہے، دنیا پہلے ہی بہت آگے بڑھ چکی ہے، آپ بہت پیچھے رہ چکے ہیں، اور آخر میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دنیا آپ کے گرد حصار کھینچ دے گی اور آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ اپنے حساب میں روتے رہیں، پیٹتے رہیں، مظلوم بنے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا اگر خود کو بچانا ہے، چلو مجھے نہ بچاؤ، خود کو بھی اگر بچانا ہے تو اس کشتی میں جو سوراخ ہوئے ہیں ان کو بھر لو، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھی کشتی میں بیٹھنے والے ڈوب جائیں اور باقی آدھی میں بیٹھنے والے بچ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ قانون قدرت ہے۔ تو یہ سامنے کی بات ہے جو اگر چاہے تو بچے کی بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، اور نہ چاہیں تو تعویلات بہت ہیں۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بھی ساتھ دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس ثانیہ سیالکوٹ کے اوپر، تمام تر صورتحال کے اوپر، تمام جو سیاسی جو قیادت ہے وہ ہمیں ایک پیج کے اوپر نظر آتی ہے، مذمتی بیانات ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو پھر ایشو کہاں ہے؟ کیوں ہم ایسے تمام تر معاملے کے اوپر کوئی یکساں پالیسی بنانے سے گریزاں ہیں، یا پھر ہم اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے گریزاں نظر آتے ہیں یا کتراتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ تمام تر صورتحال کے اوپر جہاں پر تمام سیاسی قائدین کے مذمتی بیانات ہیں، وہیں پر آپ وزیر دفاع اور مولانا فضل الرحمان کے جو بیانات ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی۔ میرا نہیں خیال کہ سیاسی جماعتیں یک زبان ہیں، اور وہ ایسے واقعات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتی۔ جہاں تک پرویز خٹک کا تعلق ہے تو یہ پہلے وزیر تو نہیں ہیں جنہوں نے اس لہجے میں بات کی ہو۔ اس سے پہلے شاید آپ کو یاد ہو کہ جب سلمان تاثیر کا قتل ہوا تھا تو وزیر داخلہ تھے رحمان ملک۔ جی۔ انہوں نے بھی ملک کا وزیر اعظم، وزیر داخلہ ہوتے ہوئے اور پیپلز پارٹی کا وزیر داخلہ ہوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی بات یہ مسئلہ ہی ایسا ہے، اگر میں بھی ہوتا تو جذباتی ہو جاتا۔ اب اگر وزیر داخلہ کی یہ سوچ ہے یا وہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر تو عام آدمی کا تو پھر خدا حافظ ہے، وہ تو پھر جو چاہے کرے، وہ تو اپنے آپ میں قانون بھی ہے، ریاست بھی ہے۔ باقی جو جماعتیں ہیں وہ منہ سے تو مذمت کرتی ہیں، لیکن صحیح۔ عملاً وہ انتخابی الائنس بھی کرتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، آنکھ بھی بند کرتی ہیں، برسر اقتدار آ جاتی ہیں تو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہیں، اور سامنا نہیں کرتی ہیں، اگر کوئی خطرہ ہو پتلی گلی سے نکل جاتی ہیں۔ حزب اختلاف ہو تو حکومت کی بیخ کنی کے لیے، اسے کمزور کرنے کے لیے وہ ہر ایک سے ہاتھ ملا لیتی ہیں، دھرنوں میں بھی شریک ہوتی ہیں، خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں، یا گول مول سا بیان دے کے جان چھڑاتی ہیں۔ تو یہ دوہری پالیسی جو ہے یہ قومی منشور بن چکا ہے، جس میں ہم سب شامل ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، اور وہ طبقات جو اس کے محرک ہیں وہ منافق نہیں ہیں، وہ تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ جی فلاں کو قتل کر دو اور فلاں کو صرف زندہ رہنے کا حق ہے۔ تو اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم سب کو آخر میں ایک دوسرے کے ہاتھوں ہی قتل ہونا ہے یا پھر نہیں ہونا ہے۔ جان ایلیا کے بقول کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔
ٹھیک، بہت شکریہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے سے ٹیلی فونک لائن کے پر موجود ہے وسعت اللہ خان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ رانا صاحب، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی وسعت اللہ خان صاحب کی، پھر کیا وجہ ہے کہ مذمتی بیانات تو ٹھیک ہے ہمارے سامنے ہے، تمام چیزیں بھی سامنے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری جو سیاسی جو جماعتیں ہیں ووٹ کے حصول کے لیے شاید وہ یہ چاہتی ہیں کہ اتنی بھی سخت پالیسی نہ اپنا لی جائے کہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک جو قومی جو پالیسی ہے وہ نہیں بنا پا رہے ایسے عناصر کے خلاف۔ اختر عثمان صاحب کا ایک شعر تھا، کہاں گئے میرے اجداد آئیں اور کاٹیں، سرا گئی ہے اندھیروں کی فصل بوئی ہوئی۔ جو ابھی وسعت اللہ خان سے بات کر رہے تھے، میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، اس کے بعد پھر اس سوال کی طرف آؤں گا۔ صحیح۔ ضیاء سے پہلے بھی جب جنرل یحییٰ کا دور تھا تو تب بھی ایک نائب وزیر خارجہ تھے، وہ یہاں آئے اور ایک جنونی نے اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی تھی اور کچل دیا تھا۔ یہ کوئی واقعات ضیاء دور سے نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہمارے پاس ہیں۔ ہم جنونی ٹائپ کے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے خمیر میں جنونیت ہے، تو اس حوالے سے ہمارے لیے ہمیں کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم کس وقت اور کس بیس پہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ ضیاء کے بعد نا دو چیزیں اہم ہوئیں جو وسعت اللہ خان صاحب نے یہ ڈسکس نہیں کی، کہ ضیاء کے بعد افغانستان پہ ایک تو روس نے قبضہ نہیں کیا تھا، وہ بعد میں قبضہ کیا، دوسرا نہ ہی ایران میں انقلاب آیا تھا، تو یہ دو چیزیں تھیں، اس کی بنیاد پہ بھی معاملات تھوڑے سے بگڑے۔ یہ دو چیزیں ایک اہم ہوئی۔ اب آ جاتے ہیں مشال خان کی ذکر کیا وسعت اللہ خان صاحب نے۔ مشال خان کا جب قتل ہوا تب آپ کے جو سراج الحق تھے جماعت اسلامی کے، انہوں نے برملا کہا تھا کہ میں وہ واحد مرد مجاہد ہوں جس نے جا کے مشال خان کے مشال خان کے جو ملزمان تھے ان کو رہا جب ہوئے، اس کے اوپر پھول کی پتیاں پھینکی گئیں اور باقی ساری چیزیں، اور سب سے پہلے اس نے کہ میں واحد مرد مجاہد ہوں جس نے ان کا استقبال کیا۔ ایک بات، جب ممتاز قادری کا اور سلمان تاثیر کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ممتاز قادری کے جنازے میں بھی یہ سراج الحق صاحب نے برملا کہا کہ میں واحد مرد مجاہد ہوں جس نے اس جنازے میں جا کے شرکت کی۔ اس کو بھی ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں دین کے نام پہ کسی کو بھی میں اس حد پہ دوبارہ جیسے سری لنکا کا جو واقعہ وہ نہیں ہونے دوں گا۔ بات ٹھیک ہے، مجھے بتائیں اگر آپ ماضی میں جائیں، اسی ایشو کے اوپر لے کر، مذہب کے ایشو کے اوپر لے کر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر جو معاملات کیے، اگر آپ کو یاد ہو لاہور کے ایک مذہبی درسگاہ میں جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف پر جوتا پھینکا گیا، وزیر داخلہ پہ گولی چلائی گئی جب یہ احسن اقبال صاحب وہ تھے، تو اس کے ساتھ اور اس کے خواجہ آصف پہ صحیح پھینکی گئی، یہ سارے واقعات ہونے کے باوجود اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اچھا کارروائی کیا کریں گے؟ وہ آپ ٹی ایل پی کا جو کچھ عرصہ پہلے کا جو واقعہ ہو چکا ہے، حکومت نے، ریاست نے کس طرح جا کے سرنڈر کیا، وہ آپ کے بھی سامنے ہے۔ اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ یہ دیکھیں کہ اسی ممتاز قادری جس کو ہماری معزز عدالتوں نے قاتل ڈکلیئر کیا اور اسے سزائے موت دی، اس کے مزار بنے اور اس پہ کیپٹن صفدر اور آپ کے جو پنجاب کے وزیر ہیں فیاض چوہان وہ جا کے وہاں نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کیا امیج بلڈ کر رہے ہیں؟ آپ نئی نسل کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ بغل میں چھری منہ میں رام رام، دو میں سے ایک کام کریں نا، یا آپ ان کو کہیں کنڈیمڈ کریں کہ بھائی جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یا آپ ان کے ساتھ رہیں۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم دونوں کام کرنا جانتے ہیں۔ جب ہمیں وقت ضرورت پڑتی ہے ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان وہ بھی ہم نے کھیل کے دیکھ لیا، ہم نے کبھی سپہ صحابہ بنا لی، کبھی ہم نے کچھ بنا لی، اب ہم نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان سب کے تجربات کے رزلٹ وہی نکلیں گے جو آپ کو سپہ صحابہ میں ملے، جو ماضی میں ملے، اور آپ کو 2014 میں جو آپ کو 2014 میں جو آپ کو نیشنل ایکشن پلان بنانا پڑا۔ مجھے ایک بات بتائیں رضا بھائی کہ نیشنل ایکشن پلان بنا 2014 میں 20 نکات تھے، اس میں سے کسی ایک نقطے پہ عمل ہوا؟ اس کو بھی چھوڑ دیں، جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے، عمران خان صاحب نے کل بیان دے دیا، جب سے یہ حکومت آئی ہے کوئی ایک پارلیمنٹ میں کوئی ایک رپورٹ، کوئی ایک چھوٹا سا رپورٹ کا ٹکڑا مجھے دکھا دیں نیشنل ایکشن پلان کے اہداف کے حوالے سے کہ ہم نے اس پہ عمل کر لیا۔ کسی ایک پہ بھی ابھی تک بات نہیں ہوئی، پارلیمنٹ پہ کسی سیاستدان نے ڈسکشن نہیں کی۔ تو آپ ان سیاستدانوں کی اور ریاست کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا۔ اب ریاست کے اب کل اجلاس ہوا ریاست میں تمام سٹیک ہولڈر ہیں، اس میں ایک مثلا نہیں ہے ایک ادارہ جو ہم بالکل اس کے اندر سبھی آ جاتے ہیں، معاشرہ بھی آتا ہے۔ اب ریاست کو دیکھیں تو ریاست کیا کہہ رہی ہے جی
اس کے خلاف ہونا چاہیے. سب سے پہلے ریاست نے سلنڈر کیا, اور پھر یہ جو ثانیہ سیالکوٹ ہوا, پولیس والے جو 20 منٹ کا فاصلہ تھا, پولیس والوں کو قصوروار ٹھہرانا, پولیس والے کس طرح جائیں؟ جب آپ نے وہ جو ٹی ایل پی کا واقعہ ہوا, ان جو 5 پولیس اہلکار جو اس اور 4 پہلے 9 جو پولیس اہلکار شہید ہوئے, ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کبھی ان کے گھر پوچھنے نہیں گئے. اعجاز چودھری ٹی ایل پی کے جب سربراہ آ کے رہا ہو کے آتے اس کو گلے ملے, کبھی وہ پولیس والوں کے گھر گئے؟ ان کو ووٹ بینک بڑھانے کی ضرورت ہے, جو آپ نے سوال کیا. ان کے لیے اہمیت اپنا اقتدار ہے, ان کے لیے انسان کی جان نہ کبھی اہمیت تھی نہ کبھی ہوگی. ان کے لیے صرف ایک ہے کہ ہم نے حکومت میں کس طرح آنا ہے, اس کے لیے کوئی برا نہیں ہے, کوئی اچھا نہیں ہے, اقتدار سب سے اچھا ہے. یہ ان کے بنیادی مسائل ہیں. اب اوورال اگر سماج کی بات کریں تو سماج میں آپ نے وکلا کا کردار منڈی بہاؤالدین میں جس طرح انہوں نے جج پہ تشدد کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ ٹی ایل پی کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں کہا جی ہم ٹی ایل پی کا میتھڈ اپنا کے ہم اس طریقے کا احتجاج. اچھا, تو اس سب میں پھر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو انتہا پسندی ہمارے معاشرے کی حد تک جو بڑی اس کو تقویت بھی مل رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ لا قانونیت ہے؟ کیونکہ ایسا عناصر جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس نعرے کے سائے تلے یہ کام کریں گے تو پتہ ہے کہ قانون جو ہے ادارے ہمیں سزا نہیں دیں گے, ڈریں گے, خوف محسوس کریں گے. یہ بالکل درست ہے. ممتاز قادری کا جب ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے, اس کے اوپر کیا ہوا؟ کیسز وہی وکلا تھے, انہوں نے جا کے مقدمات کیے اور وہیں باقاعدہ نعرے لگتے رہے. ایک برملا قتل ہوا ہے, بجائے اسی کہ ہم اس کی مذمت کریں, ہم اس کا رزلٹ ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات جو میں ابھی ڈسکس کر رہا تھا, اب طالب علموں کا رویہ دیکھیں. یہ جو بہاولپور میں ہوا تھا, وہ خالد ندیم شانی ہمارے دوست ہیں, ان کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ مجھ کو وحشت پڑھائی جاتی تھی, میں نے استاد مار ڈالا ہے. جب آپ وحشت پڑھائیں گے, جب آپ سماج میں اب وہ جو یہ جو طلبہ یونین ہے, اس کی جمعیت کی ہے, جماعت اسلامی کی ہے, مولانا فضل الرحمان کی ہے, تمام مکاتب فکر کی ہے, یہ وہاں سے مائنڈ سیٹ تیار ہوتا ہے, یہ یونیورسٹیز میں جاتا ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان وہ اتنا شدت پسند ہے. ایک تو مذہب ایشو کھڑا ہے, دوسرا بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے مزید یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے, مگر یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ہم بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے ثانیہ سیالکوٹ کے اوپر. رانا صاحب, یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب ایسی جو صورتحال ہے, جو ثانیہ سیالکوٹ جیسا افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک بحیثیت پوری ایک قوم, ایک معاشرے کے لحاظ سے حکومتی اور ریاستی سطح کے اوپر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا؟ ہم نے دیکھا کہ علماء کا کردار بڑا کھل کے سامنے آیا ہے, مذمتی بیانات بھی جاری کیے گئے ہیں, اور پھر جمعے والے دن یوم مذمت منانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. جمعے میں اس حوالے سے خصوصی خطابات بھی دیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا نے کل جو ہے وہ اس بات کا جو ہے عزم کیا ہے کہ ہم جو کیسز ہیں, جو ثانیہ سیالکوٹ کے اندر جو ملوث جو کیفر کردار جو ملزمان تھے مرکزی, ان کے جو کیسز ہیں وہ نہیں لیں گے. ان کو حکومت جو ہے اور جو ریاست ہے, عدالتیں ہیں, وہ ان کو سزا کے کٹہرے ملیں. لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا. اچھا رضا بھائی, اس میں یہ دیکھیں کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو تو اچھی بات ہے. حکومت کا رویہ, ریاست کی ریٹ یا باقی علماء کا کردار. اب آپ مولانا فضل الرحمان کے بیان کی آپ نے ذکر پہلے بھی کیا, ان کا بیان آپ کو پتہ ہے جو پہلے آئے, پھر انہوں نے وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا. اسی طریقے سے وفاقی جو وہ وزیر دفاع ہیں ان کے, انہوں نے جو بیان دیا اس کا بھی وضاحتی بیان دینا پڑا. اس میں نا ایک کریڈٹ دیں آپ میڈیا کو, سوشل میڈیا کو. ان دونوں نے اتنا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ جو بات آپ غلط کریں گے اس کے خلاف آپ کے خلاف احتجاج ہوگا. یہ اگر احتجاج ان دونوں مولانا فضل الرحمان اور وزیر دفاع کے خلاف نہ آتا, عام آدمی سے اور میڈیا سے, یہ یقیناً کبھی بھی یہ اپنی الفاظ واپس نہ لیتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے جو سیالکوٹ کے وکلا نے قرارداد باقاعدہ پیش کی اور اسے منظور کیا گیا, یہ نہایت خوش آئند ہے. اس میں میں یہاں حکومت کے کچھ وزراء کا, جہاں ہم نے وزیر دفاع کو بھی ڈسکس کیا, میں یہاں فواد چودھری کا بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کھل کے بات کی ہے. وہ ہمیشہ سے اس ایشو کو لے کر ہمیشہ سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو جنونیت ہے, یہ شدت پسندی ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور انہوں نے کھل کے بات کی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اعجاز چودھری کی باقاعدہ کھل کے اس کی باقاعدہ نہ صرف مذمت کی ہے, اور ان نے کہا ہے کہ ان کا جو فعل تھا وہ بیہودہ قرار دیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے, اور حکومت اگر اسی پہ قائم رہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن
اب وقت بتائے گا کہ چیزیں کس طرف جائیں گی اور کیا ٹھیک ہے، وقت بتائے گا کہ چیزیں کس طرف جائیں گی۔ دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے ایک مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی تو آج ہے، 4 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ مارچ کرنے جا رہے ہیں، تو کس لیے آپ نے اتنی تاخیر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی جو بڑی جو تاریخ ہے، اتنی دور تک جو تاریخ دی ہے پی ڈی ایم نے، وجوہات کیا ہیں؟ کیا بیچ میں ایسے عوامل ہیں جو اس تمام تر ٹینیور کے اندر انہوں نے مکمل کرنے ہیں اور پھر ان کو یہ یقین ہے کہ اس تاریخ کو جو ہے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ اچھا اس میں نہ دیکھیں کہ یہ جو تاریخ لمبی کیوں دے گی۔ اصل میں یہ جو اجلاس ہوا اس میں نون لیگ استعفوں کے اوپر ایشو تھا کہ نون لیگ استعفے دے۔ نون لیگ نے استعفے دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ابھی وقت نہیں آیا لہٰذا ہم نہیں دیتے، جس پہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان ایک شدت اختیار ہو گئی، تو اس پہ نواز شریف کی انٹری ہوئی اور باقی سارے معاملات ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا لنگر آن کر دیا جائے، لمبا کر دیا جائے۔ ایک بات تو یہ بنیادی ایشو یہ تھا، اس کی وجہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے الگ ہو چکی تھی، چونکہ ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے، سندھ ان کے پاس ہے، پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون بڑی سٹیک ہولڈر ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس تو ہے کچھ نہیں بیچارے کے پاس، اس کو تو یہی چاہتا ہے، وہ تو ابھی کہتا ہے کہ ابھی استعفیٰ دیں، یہ حکومت گھر جائے۔ اچھا استعفے دینے سے کام چلے گا نہیں نا، استعفیٰ آپ دیں گے وہ اگلے دن الیکشن کروا لیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے استعفوں کا ایشو تھا ہی نہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا وہ پہلے دن سے درست ہے کہ اگر آپ نے تو کوئی پھر تبدیلی تمام تر چیزوں کے اوپر ان کو کیوں شوکاز نوٹس جاری کر دیا؟ پھر ہم نے دیکھا کہ استعفوں کے معاملے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہی آمنے سامنے نظر آئے ہیں۔ ان کو جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا اور باقی سارے معاملات، اس کا رزلٹ آپ نے اب یہ جو 133 کا الیکشن ہوا رزلٹ دیکھ نہیں لیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا کتنا بوسٹ ملا اور 5000 سے وہ کہاں پہنچ گئی۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ اس وقت تک بہت اچھی ہے۔ اگر وہ جس طرح شیخ رشید نے کہا تھا آصف علی زرداری تاش کے پتے سینے سے لگا کے کھیلتے ہیں، تو وہ بڑے سیاستدان ہیں، وہ اچھی کھیل کھیل رہے ہیں۔ دوسری بات کہ 23 مارچ کیوں؟ اب یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کو آپ بغور سنیں تو انہوں نے کہا جی 23 مارچ کو ہم اسلام آباد پہنچیں گے، ایک بات، دوسرا ہم جمعہ وہیں پڑھیں گے۔ اب 23 مارچ کو وہ آپ نے کل بھی یہ ڈسکس کیا، وہ تو بدھ بنتا ہے، اب وہ بدھ کو جمعہ کیسے پڑھیں گے؟ ایک بات، جس لیڈر کو یہ نہیں پتا کہ اس دن کو، اس ڈیٹ کو دن کون سا ہے، وہ کیا عام آدمی کے مسائل کو ڈسکس کرے گا؟ اصل مسئلہ رضا بھائی دو نااہل لوگوں، دو نااہل ہیں نا، ان کے درمیان مقابلہ ہے، ایک حکومت ہے اور ایک اپوزیشن ہے، یہ دونوں نااہل ہیں۔ حکومت کی نااہلی تو برملا اپنی جگہ، لیکن یہ ان سے بڑے نااہل ثابت ہو رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے، چون کا مربع بن چکا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون 2 بیانیے میں تقسیم ہے، وہ آپ ایک شہباز کا بیانیہ ہے اور ایک نواز کا بیانیہ ہے، ایک کام کو عزت دو ایک ووٹ کو عزت دو، 2 بیانیے ہیں۔ اچھا جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ کہتے ہیں ابھی استعفے دیں، چونکہ وہ کسی جگہ پہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے نا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سیاست کری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بجائے اس کے کہ حکومت کو ٹارگٹ کرنے کے، انہوں نے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیے، تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس کا جو فائدہ اگر ہوگا، استعفے نہیں دینے ہیں تو پھر اپوزیشن یہ کیوں نہیں چیک کر لیتی؟ تحریک عدم اعتماد لے ہے، اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی تو بار بار کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون کو کہ آپ پنجاب کے اندر آپ کی اکثریت بھی ہے تو آپ آئیں، تحریک عدم اعتماد لے آتے ہیں، پہلے سی ایم کے خلاف لے آتے ہیں، پھر قومی اسمبلی میں بھی لے آتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جب عدم اعتماد آئے گا تو 1.5 سال کے لیے وزیر اعظم تو منتخب کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ وہ جو وزیر اعظم ہے وہ بلاول بھٹو کو بنا دیں۔ اب ان کا موقف درست ہے، انہوں نے پتا ہے کہ سندھ تو کہیں نہیں جا رہا نا ہاتھ سے، اگر ہم وفاق میں آ جاتے ہیں پنجاب سے ہم کچھ نہ کچھ سیٹیں نکال لیں گے اور ہم اگلی دفعہ بھی وفاق میں آنے کے قابل ہوں گے۔ جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے کہ اگر ہم 1.5 سال کے لیے یہ جو مدت بچی ہوئی ہے اگر اس کے لیے حکومت میں آتے ہیں تو جو معیشت کا جو اتنا ایشوز ہیں اگر ہم اس کو اپنے سر پہ لیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پنجاب پہلے جا چکا ہے، رہی سی کسر جو بچی ہوئی ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ نون جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے اور نون بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون جب تک اس بات پہ راضی نہیں ہوگی وہ مسائل کا حل نہیں نکلے گا، نہ ان ہاؤس تبدیلی آئے گی، نہ کیا کہتے ہیں وہ استعفے دیے جائیں گے۔ تو یہ جو حکومت ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی، اگلے الیکشن ہوں گے، اور ویسے بھی پی ڈی ایم کا جو ہے ساری چیزیں یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہے۔
نہ کہ یعنی حکومت کو ان تمام چیزوں کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے، بڑے مطمئن ہو کر وہ حکومت بھی کریں گے۔ اچھا، حکومت کی طرف سے یہ بار بار باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ اب 3-4 مہینے ہی مشکل ہیں مہنگائی کے اوپر، انہی 3-4 مہینوں کے اندر جو ہے وہ قابو کر لیں گے۔ جب ایسی سٹیٹمنٹ وزراء کی جانب سے بار بار آ رہی ہے، پھر اپوزیشن کی جانب سے اتنی ہی لمبی تاریخ دے دینا انہی 3-4 مہینوں کے بعد کی، تو اگر حکومت نے ان چیزوں کے اوپر استحکام حاصل کر لیا، مہنگائی کو کنٹرول کر لیا، تو پھر اپوزیشن کے بیانی کا کیا بنے گا جو مہنگائی مارچ کا نام انہوں نے دیا؟ اچھا نا، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو 3-4 مہینے ہیں اس میں مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ اس مہینے کے اینڈ پہ ہمیں IMF سے پہلے قسط مل جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ہم اس پہ منی بجٹ کے جو ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں عام آدمی پہ، اور وہ اس کو پارلیمنٹ میں باقاعدہ پاس ہونا لازمی ہے، اور وہ پاس ہوگا، یہ بات ریکارڈ میں رکھ لیجئے گا کہ وہ باقاعدہ بل پاس ہوگا، اپوزیشن جتنے نعرے لگا لے وہ پاس ہوگا۔ اچھا، پاس بھی ہو جائے گا، اس کے بعد جو IMF کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ مزید آپ ٹیکسز بڑھائیں، اس میں بجلی ہے، اس میں پیٹرول ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ رہی بات مہنگائی مارچ کی، 23 مارچ تک PDM جو ہے، جو اس وقت کی جو PDM ہے وہ PDM برقرار نہیں رہے گی۔ پاکستان مسلم لیگ شاید کہ اس سے الگ ہو جائے، کیونکہ شہباز شریف کی جو محبتیں یا قربتیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اب زیادہ ہو چکی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ جو ہے آئندہ کے لیے کوئی نئی راہ ہموار کرنے جا رہے ہیں، وہ شہباز شریف کے توسط سے۔ یہ میاں نواز شریف اس بات کو اون نہیں کرتے اور نہ وہ یہ چاہتے ہیں۔ شہباز شریف جو ہے وہ بلاول سے مسلسل رابطے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان ہاؤس چینج لیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف تو شہباز شریف صاحب خود اپنے بڑے بھائی کو کنونس کر لیں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کر لیں گے، کیونکہ جب وہ کنونس نہیں ہوں گے تو پھر تحریک کیسے آئے گی؟ ممکن ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ شین لیگ بن جائے تو مسائل ہوں گے۔ شہباز شریف کم سے کم 7 سے 8 MNA تو رکھتا ہے اپنے ساتھ، اور MPs بھی کچھ رکھتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا اپنا بھی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کا، وہ نواز شریف کے ساتھ جڑا ہے، وہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے، وہ مریم کے ساتھ جڑا ہے، وہ حمزہ کے ساتھ نہیں۔ یہ حقائق۔ تو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی آپ کو دوبارہ زندہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا پھر ہم نے دیکھا کہ N133 کے اندر چونکہ PTI کا امیدوار نہیں تھا، وہ جو تمام جو حقائق تھے وہ بھی پیپلز پارٹی کے حق میں جاتے ہوئے نظر آئے، اور پھر کچھ مذہبی جماعتوں کی جانب سے بھی اتحاد پیپلز پارٹی کا رہا؟ یہ وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے اتنا بوسٹ ملا ہے، ورنہ حقیقت ابھی بھی پیپلز پارٹی کی وہی ہے یا پھر واقعاً بدل چکی ہے؟ دیکھیں نا، سیاست ہے، اس میں جوڑ توڑ تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ تو وہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا دوبارہ اس میں جان ڈالی گئی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں جان ڈالی گئی ہے۔ ہاں جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ بحر کرنا یہ بھی پلان کا حصہ تھا، اور انہوں نے اس میں جان ڈال کے انہوں نے چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کس حد تک ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ بارگیننگ کر لیتے ہیں تو کیا واقعی اس میں اتنی جان ہے کہ یہ پنجاب میں حکومت بنا لے گی؟ ساؤتھ پنجاب سے کے حوالے سے، چونکہ میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، تو وہاں کے جو زیادہ تر ووٹر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے۔ وہ بھٹو کے دور سے لے کر آج تک اس کی زیادہ جڑت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے ساؤتھ پنجاب میں اگر وہ ایکٹیو ہوئی، اور جس طرح وہ ایکٹیو ہو رہی ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اچھی خاصی اکثریت کے ساتھ ہوگی، لیکن اتنی بڑی جماعت نہیں ہوگی جتنی کہ ہم سندھ میں یا باقی چیزیں، لیکن پہلے کی نسبت بہت بہتر کی صورت میں نظر آئے گی۔ صحیح، یعنی 23 مارچ کو ہم نے دیکھا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا کل PDM کا، جس کے اندر انہوں نے کافی حافظ حمداللہ صاحب نے اور خاقان عباسی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے بھی کہا کہ ہم جو جڑوا جو شہر ہیں ان کو بند بھی کر دیا جائے گا، اس حوالے سے جو تمام صوبوں کے سطح کے پر کنونشن کا انعقاد بھی ہوگا، جلسے بھی ہوں گے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس بار PDM سڑکوں پر آنے کی جو تیاری ہے پوری حکمت عملی کے ساتھ کر رہی ہے؟ یہ دیکھیں نا کہ جو شیخ رشید بھی کہتے ہیں کہ جو وقت تھا نا وہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ جو پچھلی دفعہ وہ آئے تھے یہاں کیا کیا چیزیں کرنے آئے تھے اور باقی ساری چیزیں کس طرح پچھلی بار بھی ان کے اتحادی ان کو دھوکہ دے گئے نہیں، تھے۔ اتحادی نے دیکھے دھوکہ کسی اور نے دیا تھا، جن سے وہ بارگیننگ کر کے وہ واپس چلے گئے تھے۔ اس میں کاف لیگ بھی ہے اور باقی سارے معاملات۔ اس بار نا بے وقت کی راگنی ہے یہ ساری، وہ جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اب وہ الیکشن کی تیاری کریں، سال بقا 1.5 سال رہ گئے، 3-4 مہینے یہ گزرتے، یہ جو پتہ نہیں لگے گا، اگلے سال کے الیکشن کی تیاری کریں۔ یہ الیکشن کی تیاری کے سارے پروسیس ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں جاری۔ اور بھی ایک بات رضا بھائی اس میں یہ دیکھیں، جی کوئی بھی جتھا آئے، وہ حکومت میں کہتا ہوں جیسے بھی بنی، جس طرح بھی بنی، اس کو ہم ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ کوئی بھی ایک جتھا آتا ہے،
وہ آ کے روڈ بلاک کرتا ہے اور وہ یہ کہے کہ آپ یہ حکومت گھر چلی جائے. بھی کیوں چلی جائے؟ ہم تو اسی کے خلاف ہیں. ہمارا ٹی ایل پی کے حوالے سے کیا ایشو تھا کہ بھائی کسی جتھے کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آ کے یہ کہے کہ لہٰذا میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں, میں نے ساری چیزیں معاملات جامد کر دیے ہیں, لہٰذا آپ حکومت کو گھر بھیجیں. یہ غلط بات ہے. یہ بالکل غلط بات ہے اور اس کی ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ میڈیا نے آواز بھی اٹھائی ہے. اور یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں, بات جو کر رہے ہیں کہ کسی جتھے کو اجازت نہیں دینی چاہیے, یہ پی ٹی آئی کو خود بھی اور بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خود بھی سمجھنی چاہیے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ سابقہ حکومت کے اندر انہوں نے ایک طویل مدتی جو ہے وہ دھرنا بھی دیا, جس کے اندر پہلا مطالبہ یہی تھا کہ وزیر اعظم اس ملک کا مسافی ہو جائے, حکومت ہی گھر چلی جائے. تو یہ واقعاً ایسی جو بات ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ کسی بھی جتھے کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ ہر 2 یا 3 سال بعد وہ سڑکوں کے اوپر آ جائے اور حکومت جو اقتدار میں آئی ہے عوام کے مینڈیٹ سے اس کو گھر جانے کی باتیں تلقین یا مطالبات کرتی ہوئی ہمیں نظر آئے. آگے بڑھتے ہیں رانا صاحب, پروگرام کے آخری موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر ہم نے دیکھا کہ کل چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ حاضر ہوئے ہیں اور رانا تنویر صاحب نے کہا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. تو ایسے میں بڑے سخت سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑا. جاوید اقبال صاحب کو انہوں نے کہا کہ ان سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے کتنی ریکوریز کر لی ہیں, کتنے وزراء کتنے بیوروکریٹس کے خلاف آپ نے کارروائیاں کی ہیں, ڈیٹیلز دیں. جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کیمرہ اجلاس آپ بلا لیں, میری درخواست کے اوپر میں تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اور یہ جو نیب کے حوالے سے موقف اپنایا جا رہا ہے کہ حکومت کے خلاف کارروائی نہیں کرتی, اس تاثر کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بے بنیاد ہے. ایسا ہی ہے؟ اچھا, یہ تو مضحکہ خیز بیان دیا ہے چیئرمین نیب نے نا کہ 100% میرٹ پہ چیزیں ہو رہی ہیں. اگر آپ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹز کے فیصلے پڑھ لیں, آپ دیکھیں کہ نا میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا آج کے اخبارات میں خبریں, تو ہنسی آئی کہ چیئرمین نیب تمام کیسز کسی حکومت کے اوپر, حکومتی کسی وزیر کے اوپر بنا, اگر بنا تو اسے کلین چٹ دینے کے لیے بنا. وہ چینی کا سکینڈل کہاں گیا, باقی یہ جو آٹا کا سکینڈل تھا, وہ گندم کا سکینڈل وہ کہاں گیا. کسی ایک حکومتی وزیر کے اوپر اب تک کوئی چارجز ہوئے؟ باقی چیزیں چھوڑ دیں, آپ کے وزیر اعظم پہ جو ہیلی کاپٹر والا کیس تھا, جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو وہ پشاور میں پیشی پہ تھے, تو وہ کہاں تھا, وہ اس کا منطقی انجام کیا ہوا؟ حکومتی جو وزراء ہیں ان کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ نیب ہے. اور جو اپوزیشن ہے, یہ بات درست ہے اپوزیشن کی کہ یہ انتقام کی صورت میں ہے, اور اسی وجہ پہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ دوبارہ اسی کو چیئرمین نیب تعینات کرنا چاہتی ہے. چونکہ یہ ایک اسٹیچو ٹیپ ہے, وہ بٹن دباتے ہیں, روبوٹ ہے, وہ یس کرتا ہے, وہ بٹن دباتے ہیں نو کرتا ہے, وہ انہی کے اشاروں پہ چل رہا ہے. لیکن کل انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ کوئی درخواست بھی تو ہمیں اس طرح سے حوالے سے جو کیسز ہیں اس حوالے سے نہیں ملی ہے, درخواست ملے گی تو ہم ایکشن بھی کر لیں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا, حالیہ دنوں کے اندر میں دیکھا کہ ان کی اسٹیٹمنٹ یہ بھی آئی تھی کہ نیب کا جو کام ہے وہ ریفرنس فائل کرنے کی حد تک ہے, باقی تو معاملہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے, پھر اس میں نیب کیا کرے. اچھا, اس میں یہ دیکھیں کہ جو باقی درخواستیں اپوزیشن کے حوالے سے کون سی درخواستیں آئی تھیں. یہ جو پاناما کیس ہوا جس پہ نواز شریف وہ گھر گئے, اس میں باقی جو لوگ تھے جن کے نام تھے ان پہ کارروائی نیب نے آج تک کیوں نہیں کی؟ باقی جتنے ایشوز ہیں اس پہ از خود نوٹسز لے لیے جاتے ہیں. اسی چیئرمین نیب نے, باقی ادارے بھی تو نہیں کر رہے نا, سارا کچھ ہم نیب کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے. ایف آئی اے کیا کر رہی ہے اس میں؟ یہ بات درست, ایف آئی اے تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ حکومت کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیئرمین نیب نے 17 از خود نوٹسز لیے ہیں کرپشن کے. تو یہ جب وہ وہاں لے سکتے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے, حکومتی حوالے سے کیوں نہیں لے سکتا؟ جہانگیر ترین کے حوالے سے ہو گیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں؟ جی, میں 100% اس بات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رانا عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.